कांग्रेस की शिकस्त के लिए 5 स्टार कल्चर जिम्मेदार, पार्टी का ढांचा टूट चुका है। गुलाम नबी आजाद का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने हालिया इंतखाबात में शिकस्त के लिए पार्टी कायदीन में 5 स्टार कल्चर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कदीम जमात के कायदीन का जमीनी सतह से राब्ता टूट चुका है। मैं इस शिकस्त के लिए क़यादत को जिम्मेदार नहीं ठहराता। हम लोग जमीनी सतह पर राब्ते से महरूम हो चुके हैं। हमें अपनी पार्टी से मोहब्बत होनी चाहिए। इंतखाबात 5 स्टार कल्चर के जरिए नहीं जीते जाते। आज कायदीन के साथ ये मसला है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट मिलता है तो पहले वो 5 स्टार होटल बुक करते हैं। अगर सड़क खराब हो तो सफर नहीं करते। जब तक 5 स्टार कल्चर खत्म नहीं किया जाता हम इंतखाबात नहीं जीत सकते। सितंबर में सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हटा दिया गया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बरकरार रखा गया। गुलाम नबी आजाद पार्टी के उन 23 अरकान में से एक हैं जिन्होंने इस साल अगस्त में पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी को खत लिखते हुए क़यादत में तब्दीली का मुतालिबा किया। सीनियर लीडर ने मजीद कहा कि पार्टी पिछले 72 साल में अपने सबसे निचले मुकाम पर है। उसके पास गुज़िश्ता 2 मेयाद से लोकसभा के कायद अपोजिशन का ओहदा भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने लद्दाख बिल काउंसिल के इंतखाबात में 9 सीटें जीती। हालांकि पार्टी कायदीन ऐसे नतीजे की तवक्को नहीं कर रहे थे। पार्टी ओहदेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। गांधी खानदान के अरकान को क्लीन चिट देते हुए आजाद ने कहा कि कोविड-19 वबा की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने कहा कि नाराज कायदीन ने पार्टी आला कमान से जो मुतालिबात किए थे उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अगर पार्टी क़यादत एक कौमी मुतबादिल बनना चाहती है और पार्टी का अहिया चाहती है तो इसे चाहिए कि वो इंतखाबात कराए। जब तक पार्टी हर सतह पर अपना अंदाज़े कारकर्दगी नहीं बदलती हालात नहीं बदलेंगे। क़यादत को चाहिए कि वो पार्टी कारकुनों के लिए एक प्रोग्राम दे और ओहदों के लिए इंतखाबात कराए। रोशन बेग IMA केस में गिरफ्तार। कांग्रेस के साबिक वजीर आर रोशन बेग को CBI ने करोड़ों रुपए के IMA स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के नाअहल करार दिए गए रुकन असेंबली रोशन बेग को CBI ने इतवार की सुबह अपने दफ्तर पर तलब किया था और शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी नगर के साबिक रुकन असेंबली को एक अदालत में पेश किया गया है, जिसने उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। IMA स्कैम के जरिए लाखों अफराद ने इस्लामी तरीके से हलाल मुनाफा देने के वादे के जरिए धोखा दिया था। CBI ने इससे कबल IMA स्कैम केस के सिलसिले में कई सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ ज़मीनी चार्जशीट दाखिल की है। रोशन बेग इस स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार पहले सियासतदान हैं। इस स्कैम के जरिए मुबैना तौर पर 4000 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया है। अदालत ने उन्हें 14 दिन की तहवील में दे दिया। चीन की राह में आने वालों की आंखें निकाल लेंगे। हांगकांग मामले पर तनकीद करने वाले ममालिक को बीजिंग का इंतबाह। चीन ने हांगकांग के मामले पर तनकीद करने वाले ममालिक को इंतबाह देते हुए कहा है कि उन्हें मुहतात रहना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा है कि चीन के अवाम किसी के लिए न मुश्किलें खड़ी करते हैं और न ही उन्हें किसी का खौफ है। बीजिंग को डराने या दबाने की दीगर ममालिक की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक उन्हें मुहतात रहना चाहिए वरना उनकी आंखें निकाल लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ 5 या 10 हैं। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चीन पर इल्जाम आयद किया है कि वो हांगकांग में अपने नाक़िदीन को खामोश करने की कोशिश कर रहा है और हांगकांग में मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार देने के लिए नए मुतनाज़ा क़वानीन वज़ा किए हैं। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब।
ہندوستانی بزم اردو ریاض نے خلیجی ممالک کے ادبی حلقوں کی ایک معروف شخصیت میر فراست علی خسرو کو ایک پروقار تقریب میں الوداع کہا۔ فراست خسرو سعودی عرب میں کوئی 4 دہائیوں کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد وطن لوٹ رہے ہیں۔ اس الوداعی تقریب میں ریاض کی مختلف سماجی تنظیموں کے نمائندے، ادیب و شعراء نے شرکت کی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بے جا نہ ہوگا کہ ہندوستانی بزم اردو ریاض خلیج کی ایک فعال تنظیم ہے جو ربع صدی سے یہاں اردو کی ترقی و ترویج میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے بانی اراکین میں سکندر علی خان، آرکیٹیکٹ عبد الرحمن سلیم، ڈاکٹر عابد معیز، محترمہ عذرا نقوی، انجینئر عبد الحمید وغیرہ شامل رہے ہیں۔ ان حضرات کے سعودی عرب کو خیر باد کہنے کے بعد یہ تنظیم اب تقی الدین میر کی قیادت میں سرگرم عمل ہے۔ ناظم تقریب مرزا ظہیر بیگ کے ابتدائی کلمات کے بعد صدر ہندوستانی بزم اردو ریاض تقی الدین میر نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں بزم کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے فراست خسرو کی ریاض کی ادبی محافل پر اثر اور ان کی ادبی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ بزم کے جواں سال رکن محمد کلیم نے مہمانان کا ہدیہ گل سے استقبال کیا۔ اس محفل سے سابق صدور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن محمد زیغم خان، ڈاکٹر مصباح العارفین اور عبدالاحد صدیقی نے محفل کو مخاطب کرتے ہوئے فراست خسرو کی خدمات کی ستائش کی۔ اس کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی المنائی ایسوسی ایشن کے کارگزار صدر اور ٹوسٹ ماسٹر کلب کے ایریا گورنر محمد مبین، صدر انڈین فورم فار ایجوکیشن ڈاکٹر دلشاد احمد نے بھی مخاطب کیا۔ معروف شاعر یوسف علی یوسف کراچی سے اور مملکت کے شہر انیزا سے خورشید الحسن نیئر کی جانب سے فراست خسرو کے لیے روانہ کردہ پیغامات کو ڈاکٹر سعید نواز نے پڑھ کر سنایا، جس کے بعد راقم نے فراست خسرو پر ایک مزاحیہ خاکہ بنوان دروغ بر گردن راوی پیش کیا۔ ادبی نشست کے آخر میں مزاگو شاعر شوکت جمال نے اپنا کلام پیش کر کے محفل کو زعفراں زار کیا۔ بزم اردو کے نائب صدر محمد شہباز فاروقی نے فراست خسرو کی شال پوشی کی اور بزم کے صدر تقی الدین میر نے ایک یادگاری مومنٹو پیش کیا۔ میر فراست علی خسرو نے محفل کو مخاطب کرتے ہوئے ریاض میں 4 دہائیوں قبل شروع ہوئی ادبی سرگرمیوں اور ان سے جڑے ادب دوست حضرات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج خلیجی ممالک میں اردو شعر و ادب کی وہ سرگرمیاں باقی نہیں رہیں جو 2-3 دہائیوں قبل تھیں۔ آخر میں محمد شہباز فاروقی نے ہدیہ تشکر پیش کیا، جس کے بعد ناظم محفل مرزا ظہیر بیگ کے محفل کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے مہمانوں کو عشائیہ کی دعوت دی۔ وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین، لیجیے خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام روبرو آئینہ پیش خدمت ہے۔ پروگرام روبرو آئینہ میں معتبر شاعر و ادیب جناب میر فراست علی خسرو پر کے واصف کا خاکہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضرات، یہ مضمون معروف شاعر فراست علی خسرو کی وداعی تقریر میں پڑھا گیا تھا۔ لیجیے پیش ہے وہی مضمون جس کا عنوان ہے دروغ برگردن راوی۔ حضرات، یہ عنوان سننے میں آپ کو عجیب سا لگا ہوگا، ہم نے بھی یہی محسوس کیا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ اس خاکے میں بیان کردہ سارے حقائق یا باتیں سنی سنائی ہیں، یعنی ہم نے صاحب خاکہ سے کوئی معلومات حاصل کی، نہ حاصل شدہ معلومات کی صاحب خاکہ سے تصدیق ہی کی۔ لہٰذا اس مضمون میں جو کچھ آپ سنیں گے وہ سب مبینہ ہے۔ اس لیے ہم نے عنوان ہی میں اس کی وضاحت کر دی کہ غلط یا غیر درست باتوں کا گناہ راوی کی گردن پر رہے گا، کیونکہ ہم اس عمر میں اپنی گردن پر مزید بوجھ بڑھانا نہیں چاہتے۔ خاکے کے لیے درکار معلومات کا صاحب خاکہ یعنی فراست علی خسرو سے معلومات حاصل نہ کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ان دنوں 40 سال میں جمع ہوئے سامان کو سمیٹنے میں بے حد مصروف تھے اور ہم نے انہیں زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا۔
ویسے کہتے ہیں آج کل انسان خود اپنے بارے میں جتنا نہیں جانتا جتنا کہ اس کے پڑوسی یا احباب جانتے ہیں۔ حضرات، کوئی 30 سال قبل میر فراست علی خسرو صاحب کو ہم نے پہل ہارے کی ایک حیدرآبادی ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ ہم اپنے دوست کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے اور فراست صاحب ہمارے برابر والی ٹیبل پر اپنے احباب کے ساتھ براجمان تھے۔ ہم ان دنوں ریاض میں نووارد تھے، مگر ہمارے ساتھی عرصے سے ریاض میں مقیم تھے اور وہ فراست صاحب سے واقف بھی تھے۔ ہر 2-4 منٹ بعد فراست صاحب کا چھت شگاف خیخہ بلند ہوتا تو سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے، مگر فراست صاحب اپنے خیخوں میں مگن تھے۔ فراست صاحب اپنے احباب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہے، مگر ہم کھانا ختم ہوتے ہی باہر نکل گئے۔ ہم نے اپنے دوست سے کہا، ہمارا خیال ہے کہ یہ مست مولا اور خیخہ زار شخص کا تعلق شاید لکھنؤ یا دلی سے ہے۔ تو ہمارے دوست نے پوچھا کہ کیا خیخہ لگانے والے صرف لکھنؤ یا دلی میں رہتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہم بات ان کے طرز کلام کی کر رہے ہیں، خیخوں کی نہیں۔ ہمارے دوست نے کہا، آپ کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ ان کا نام فراست علی خسرو ہے اور وہ ہمارے شہر حیدرآباد ہی کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے کہا، ان کی گفتگی سے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ حیدرآباد کے ہیں، کیونکہ ہم جو زبان صرف لکھتے ہیں وہ یہ صاحب وہ زبان بولتے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ لکھتے کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں، یعنی آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ ڈوگلا پن چھوڑیے۔ تو ہم نے ان سے کہا، ہمارا یقین دکنی کے اس شعر پر ہے کہ تو دکنی ہے پیارے تو دکنیچ بول، تجھے کئی کو اوروں کی اپنیچ بول۔ اس پر ہمارے دوست نے کہا کہ آپ ٹھہرے مسخرے، اس لیے مزاح گو شاعر کی صلاح مانی۔ فراست صاحب ایک اعلیٰ معیار کے سنجیدہ شاعر ہیں، جو زبان لکھتے ہیں وہ بولتے بھی ہیں۔ دوسرے یہ کہ فراست صاحب نے کتابوں میں آنکھیں کھولی۔ ان کے والد صاحب کی شخصی لائبریری میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں۔ اچھی زبان، اچھا ادب اور شاعری ان کی گھٹی میں پڑی ہے۔ رینگنے والے بچے دیوار کے سہارے چلنا سیکھتے ہیں، مگر فراست صاحب نے کتابوں کے سہارے چلنا سیکھا۔ فراست صاحب کا تعلق ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ گھرانے سے ہے۔ آپ اردو کے عظیم شاعر مخدوم محی الدین کے وطن سے ہی نہیں بلکہ مخدوم سے آپ کی قرابت داری بھی ہے۔ فراست علی خسرو نے نہ صرف اچھا ادب پڑھا اور لکھا، بلکہ آپ نے اردو کی ترقی و ترویج میں بھی اپنا حصہ ادا کیا۔ 1980 کی دہائی میں جب ریاض میں اہل دکن نے پہلی ادبی انجمن کا قیام عمل میں لایا تو اس انجمن کے بانیان میں میر احمد علی صاحب اور صفدر حسین صاحب کے ساتھ میر فراست علی خسرو بھی شامل تھے۔ بزم احباب دکن نے برسوں ریاض میں ادبی سرگرمیاں انجام دی۔ حضرات، فراست صاحب اور میں ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میری ملاقات ان سے یہیں ہوئی، یعنی وہ میرے لیے سعودی عرب کی دین ہے۔ فراست مجھ سے جونیئر ہیں، لیکن سعودی عرب میں قیام کے اعتبار سے وہ میرے سینئر ہیں۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کے جونیئر اور سینئر ہیں، مگر ان کی اردو ادب پر نظر اور ان کے مطالعے کی بلندی کو دیکھوں تو میرے سر کی ٹوپی گر جائے۔ حضرات، دوستوں پر خاکے لکھے جا سکتے ہیں، مگر بھرپور خاکہ بے تکلف یاروں ہی پر لکھا جا سکتا ہے۔ فراست صاحب میرے دوست ضرور ہیں، مگر 3 دہائیوں کے لمبے عرصے میں ان سے یاری نہ ہو سکی۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ یہ شخص بڑا شریف اور مہذب ہے۔ اب شریف اور مہذب ہونے کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ شریف آدمی کا بھرپور خاکہ نہیں لکھا جا سکتا۔ حضرات، فراست صاحب کی بیگم یعنی ہماری بھابھی کا نام فرزانہ ہے۔ فرزانہ کا ضد یا اپوزٹ دیوانہ ہوتا ہے، مگر یہ فرزانہ اور فراست کی یہ جوڑی بہت بڑی خوب ہے۔ فراست صاحب کے دوست میر احمد علی صاحب انہیں فرزانہ کا دیوانہ ہی کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور فرزانگی و فراست میں دیوانگی نہ ہوتی تو یہ جوڑی اتنا لمبا عرصہ ہنسی خوشی نہ گزارتی۔ دوسری بات یہ کہ تعلقات میں رنجش تب آتی ہے جب طرفین میں
فرزانگی اور دیوانگی کا فقدان ہو۔ ہماری دعا ہے کہ فرزانہ اور فراست کی یہ جوڑی باقی زندگی بھی صحت و عافیت کے ساتھ اسی طرح ہنسی خوشی گزارے۔ حضرات، فرزانہ بھابھی اور فراست کو دعا دی تو ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک سیانے کی بات یاد آئی، جس نے کہا تھا کہ انسان کو شادی کرنی چاہیے اور شاعر کو تو ضرور شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی اچھی ہو جائے گی اور نہ ملی تو شاعری اچھی ہو جائے گی۔ مگر فراست صاحب شعر بھی کہتے ہیں، ان کی زندگی بھی اچھی ہے اور شاعری بھی اچھی ہے۔ وہ کم کہتے ہیں مگر اچھا کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ پڑھتے زیادہ اور لکھتے کم ہیں۔ جہاں تک مطالعے کا تعلق ہے، انہوں نے ادب عالیہ سے ادب حالیہ تک سب کھنگال ڈالا ہے، بلکہ کھنگال کر پی لیا ہے۔ آپ کو ہزاروں اشعار ازبر ہیں۔ فراست صاحب شعر پڑھتے کم اور پڑھواتے زیادہ ہیں۔ ہمارا مطلب ہے کہ وہ ایک بہترین ناظم مشاعرہ ہیں۔ یہاں کے ہر معیاری مشاعر کی نظامت آپ ہی کے تفویض رہتی ہے۔ آخر میں اس اعتراف کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ میں جس محفل میں اپنی تحریر پیش کر رہا ہوں وہاں فراست صاحب ضرور موجود ہوں، کیونکہ وہ ہمارے ہر قابل ستائش جملے پر بھرپور بلند بانگ داد دیتے ہیں اور میری تحریر کی باریکیوں کو اور ادبی اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ حضرات، ہم سب کو فراست صاحب کے یہاں سے جانے کا دکھ ہے، مگر میں اسے اپنا ایک شخصی نقصان سمجھتا ہوں کہ میں ایک سخن فہم، ادب شناس اور اچھا سامع کھو رہا ہوں۔ رنگ گل بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، کیا قافلہ جاتا ہے گر تو بھی چلا چاہے۔ شکریہ۔ خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام روبرو آئینہ